ये 26 जनवरी 2018 की एक सर्द रात थी और नांगा पर्वत पर उस वक़्त दर्जा हरारत -60 डिग्री था कि अचानक नीचे नांगा पर्वत बेस कैंप पर मौजूद इकराम शाह को वायरलेस पर एक कॉल मौसूल होती है जिसमें एलिज़ाबेथ रिवोल कुछ यूं मुखातब होती हैं। हेलो इकराम, मैं एलिज़ाबेथ बात कर रही हूँ। इस वक्त मैं नांगा पर्वत पर 7400 मीटर पर मौजूद हूँ। मैं और टोमक दोनों फ्रॉस्ट बाइट का शिकार हो चुके हैं और टोमक की हालत तो बिल्कुल गैर हो चुकी है। वो फ्रॉस्ट बाइट के साथ साथ स्नो ब्लाइंड का भी शिकार हो चुका है। हमें फौरी तौर पर रेस्क्यू किया जाए। तुम्हारे पास टोमक की फैमिली का नंबर मौजूद है? तुम इसकी फैमिली से रब्ता करो, नहीं तो फिर हमारी एम्बेसी से रब्ता करो। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ये अजीब दुनिया। दोस्तों, ये नांगा पर्वत सीरीज़ की दूसरी किस्त है और इस किस्त में हम आपको मशहूर पोलिश कोपमा तोमक मैकोविच की बायोग्राफी और उसका नांगा पर्वत को सर करने का जुनून और उस पहाड़ को लेकर उसका प्यार और ये भी बताएंगे कि कैसे टोमक ने इस कातल पहाड़ को सर्दियों में सर करने के लिए 6 बार कोशिश की, मगर 7वीं बार उसके साथ क्या हुआ। चलिए आज की किस्त का आगाज टोमक की बायोग्राफी से करते हैं। टोमक सिज़ेपकिन मैक्यूविच 13 जनवरी 1975 को पोलैंड के शहर वाजेक्जो के एक टाउन डायलोस्जन में पैदा हुआ। टोमक जब 12 साल का था तो उसको अपने वालिदैन के साथ पोलैंड के दूसरे शहर सिज़ेक्टोचोवा में शिफ्ट होना पड़ा, जहां पर उसने हाई स्कूल में तालीम हासिल करने के साथ साथ कोपमाई भी सीखनी शुरू कर दी। टोमक ने पोलैंड के छोटे छोटे पहाड़ों को सर करना शुरू कर दिया। जब उसको कोपमाई पर मुकम्मल अबूर हासिल हो गया तो उसने 2008 में लोगन पहाड़ को सर किया। यहाँ अपने नाजरीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि लोगन पहाड़ कनाडा का जो अलास्का के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ पर वाक़ है। टोमक को लोगन पहाड़ सर करने की वजह से 2008 में ही फीट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। टोमक की शादी जूना के साथ हुई थी और उसमें से उसके 2 जुड़वा बच्चे मार्क्स और ज़ैवरे थे और एक बेटी टोनिया भी थी, जबकि टोमक की एक और बेटी जोया भी थी जो कि एना में से पैदा हुई थी। टोमक की शोहरत में उस वक्त बेपनाह इजाफा हो गया जब 2009 में उसने पहाड़ खान टेंगरी को तने तनहा सर किया। यहाँ अपने नाजरीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ कि पहाड़ खान टेंगरी दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों में से एक है जिसकी लंबाई 23,000 फुट है और ये किर्गिस्तान और चाइना के बॉर्डर पर वाक़ है। इस पहाड़ को सर करने के दौरान टोमक का बेटा जावरी भी बेस कैंप पर मौजूद था। अब क्यों ना टोमक की असली ज़िंदगी का जिक्र कर लिया जाए, जिसकी वजह से टोमक पूरे पोलैंड का हीरो बन गया और जिसकी वजह से हम एक पूरी किस्त टोमक पर कर रहे हैं, और वो है उसका हौसला, इस्तक़लाल और उसका जज्बा। दोस्तों, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने जो खुसूसियात रखी हैं उसका इंसान को खुद भी इल्म नहीं। टोमक ही की मिसाल ले लें। अगर आपने देखना हो कि एक इंसान किसी चीज़ को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है तो टोमक की जद्दोजहद उसकी बेहतरीन मिसाल है। दोस्तों, नांगा पर्वत दुनिया का सबसे ख़तरनाक पहाड़ है और इसको सिर्फ गर्मियों में सर करने के दौरान 70 कोपमा अपनी जान से हाथ धो बैठे, मगर कुछ सर फिरे टोमक जैसे भी होते हैं जो इस कातल पहाड़ को सर्दियों में सर करने की कसम खाते हैं, जबकि इस पहाड़ पर रोज़ाना की बुनियाद पर कई टन बर्फ़ पड़ती है और इस पहाड़ का दर्जा हरारत -60 डिग्री होता है। दोस्तों, टोमक ने नांगा पर्वत को सर करने के लिए 6 दफ़ा लगातार हर साल सर्दियों में कोशिश की, मगर नाकाम रहा और 7वीं दफ़ा उसने नांगा पर्वत को सर तो कर लिया, मगर फिर उसके साथ क्या हुआ। इस वीडियो में हम उसका 6 दफ़ा की जाने वाली कोशिशों और 7वीं दफ़ा समिट का मुकम्मल अहवाल बयान करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। टोमक ने पहली दफ़ा 2011 में नांगा पर्वत को सर करने की कोशिश की। टोमक के साथ एक और पोलिश कोपमा मीरेक ने इस पहाड़ को सर करने की कोशिश की, मगर ख़राबी मौसम की वजह से सफ़र ख़त्म करना पड़ा। यहाँ अपने नाजरीन की मालूमात के लिए बताता चलूँ, टोमक एक अल्पाइनिस्ट था। अल्पाइनिस्ट किसी भी पहाड़ को सर करने का मुश्किल तरीन तरीका होता है। अल्पाइन स्टाइल खुद इन्हिसारी का एक ऐसा तरीका है जिसमें एक कोपमा अपनी कमर पर चढ़ाई का मुकम्मल सामान, जिसमें खाना, टेंट, कोपमाओं के औजार वगैरह शामिल होते हैं, अपनी कमर पर लाद कर तने तनहा पहाड़ को सर करने की कोशिश करता है। चुनाचे टोमक एक तो सर्दियों में नांगा पर्वत को सर करने निकला था और दूसरा वो अल्पाइन स्टाइल से इस पहाड़ को सर करना चाह रहा था। यहाँ याद रहे कि सिर्फ गर्मियों में ही इस पहाड़ को सर करते हुए 70 माहिर तरीन कोपमा अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। चुनाचे अपनी पहली कोशिश के एक ही साल बाद यानी 2012 में टोमक ने तने तनहा इस पहाड़ को सर करने की कोशिश की। अभी टोमक कुछ हज़ार फुट की बुलंदी पर ही था कि 2 कोपमा साइमन मोरो
اور ڈینس یورپ کو بھی اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے نانگا پربت پر پہنچ گئے۔ یہ دو کوپماؤں کی ٹیم تھی۔ جب یہ تھوڑا اوپر چڑھے تو ان دونوں کو اپنے آگے ایک ٹینٹ نظر آیا۔ یہ دونوں کوپما دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ ٹومک اکیلا ہی اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے نکلا ہوا تھا۔ چنانچہ ان تینوں نے مل کر پہاڑ کو سر کرنے کی کوشش کی، مگر کچھ ہی ہزار فٹ پر جا کر برفانی طوفان نے ان کو گھیر لیا اور مجبوراً ان کو واپسی کا سفر کرنا پڑا۔ 2013 میں پھر ٹومک نے اس قاتل پہاڑ کو سردیوں میں سر کرنے کی کوشش کی۔ اس دفعہ اس کا پرانا پارٹنر میرک بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس دفعہ ان دونوں نے نانگا پربت سر کرنے کے لیے دوسرا راستہ، جو کہ روپال فیس کے نام سے مشہور ہے، کا استعمال کیا۔ چنانچہ ٹومک کو بار بار کوشش کرنے کا صلہ مل ہی گیا اور وہ 7000 میٹر کی بلندی تک پہنچ گیا۔ چنانچہ ٹومک دنیا کا وہ واحد کوپما ہے جو پہلی دفعہ سردیوں میں 7000 میٹر سے اوپر پہنچا۔ اسی دوران اس کو برف کے طوفان نے گھیر لیا، جس کی وجہ سے وہ واپس 6600 میٹر پر اتر کر ایک برف کی غار میں چھپ گئے۔ زیر نظر تصویر میں آپ ٹومک اور اس کے ساتھی میرک کو غار میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس غار میں ان کو کافی دن گزارنے پڑے، جس کی وجہ سے ان کے پاس خوراک اور ایندھن کی قلت ہو گئی۔ چنانچہ غار سے نکلنے کے بعد وہ 7400 میٹر تک گئے، مگر خوراک کی کمی کی وجہ سے واپس اترنا پڑا۔ یہاں اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں، نانگا پربت پر موسم لمحوں کے اندر بدلتا ہے۔ ایک لمحہ میں آپ کو نانگا پربت پر دھوپ نظر آئے گی، مگر چند ہی لمحوں کے بعد انتہائی قلیل وقت میں پہاڑ کو بادل گھیر لیتے ہیں اور پہاڑ پر برف باری اور برفانی طوفان شروع ہو جاتا ہے۔ 3 دفعہ ناکامی کے بعد بھی ٹومک کا جذبہ کم نہ ہو سکا۔ چنانچہ 2014 میں پھر سردیوں میں ٹومک اور اس کا ساتھی میرک نانگا پربت سر کرنے کے لیے بیس کیمپ پہنچ گئے۔ اس دفعہ ان کے ساتھ 4 دوسرے پولش کوپما پہلے سے ہی بیس کیمپ میں موجود تھے۔ چنانچہ ابھی ٹومک نے سفر کا آغاز ہی کیا تھا کہ اس کے ساتھی میرک کو کچھ فیملی ایشو کی وجہ سے واپس جانا پڑا۔ ٹومک نے پھر انہی 4 پولش کوپماؤں کے ساتھ، جس میں اس کا حریف سائمن مورو بھی تھا، کے ساتھ چڑھائی شروع کی، مگر جب یہ لوگ صرف 7400 میٹر تک ہی پہنچے تھے کہ موسم خطرناک حد تک خراب ہونے کے باعث نیچے اتر آئے۔ 4 دفعہ کوشش کرنے کے بعد بھی ٹومک کا حوصلہ پست نہ ہو سکا۔ اب ٹومک کو نانگا پربت اور نانگا پربت کو ٹومک سے عشق ہو گیا تھا۔ چنانچہ ٹومک نے اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے 2015 میں لگاتار 5ویں دفعہ بیس کیمپ سے چڑھائی کا آغاز کیا۔ اس دفعہ ٹومک کا ساتھی بدل چکا تھا اور اب میرک کی بجائے ایلزابتھ ریوول نے اس کی جگہ لے لی تھی۔ ایلزابتھ ایک فرانسیسی ماہر کوپما تھی اور اسی سال سے اب نانگا پربت کو سر کرنے کے لیے مختلف کوپماؤں کی آپس میں ایک ریس سی سٹارٹ ہو گئی تھی کہ کون پہلے اس کو سر کر کے اپنا نام سنہری حروف میں لکھواتا ہے۔ چنانچہ ٹومک اور ایلزابتھ نے اپنے سفر کا آغاز شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ دونوں 7800 میٹر تک پہنچ گئے۔ اب یہ دونوں اپنی منزل سے صرف 300 فٹ دور تھے کہ ایک برف کے طوفان نے ان کو گھیر لیا اور بہت مشکل سے یہ لوگ اپنی جان بچا کر بیس کیمپ تک پہنچ سکے۔ ایلزابتھ وہ پہلی لڑکی اور ٹومک وہ پہلا لڑکا تھا جو پہلی دفعہ نانگا پربت پر 7800 میٹر پر پہنچے تھے، اور اس کے بعد دنیا کو پہلی دفعہ لگا کہ یہ دونوں جیسے اس قاتل پہاڑ کو سر کر کے آئے ہوں، کیونکہ صرف 300 میٹر کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا۔ 5 دفعہ لگاتار ناکامی کے بعد بھی ٹومک کا جذبہ کم نہ ہو سکا۔ چنانچہ 2016 میں پھر ٹومک اس پہاڑ کو سر کرنے پہنچ گیا، مگر میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ اس قاتل پہاڑ کو سر کرنے کے لیے مختلف کوپما بھی ٹومک کی کوششوں سے متاثر ہو کر ہر سال سردیوں میں اس پہاڑ پر آتے تھے، اور ٹومک سمیت سب کوپماؤں میں سب سے پہلے اس پہاڑ کو سر کرنے کی ریس جاری تھی۔ چنانچہ اسی سال ٹومک بھی پھر 7000 فٹ سے واپس آ گیا، مگر اب یہ ریس ختم ہو چکی تھی کیونکہ اسی سال سائمن مورو جو کہ ٹومک کا حریف تھا، اس کے علاوہ ایلکس ڈکسن اور پاکستان کے علی صد پارا اس پہاڑ کو سردیوں میں سر کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ خبر ٹومک کے لیے بہت ہی مایوس کن تھی کیونکہ جس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے اس نے 6 سال لگاتار کوشش کی، مگر اس پہاڑ کو کوئی دوسرا سر کرنے میں کامیاب رہا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بتاتا چلوں، ٹومک سمیت بہت سے کوپما ان کوپماؤں کی سر کرنے کی مہم کو جھوٹ قرار دے رہے تھے اور کچھ کوپما اس مہم کو سچ ثابت کر رہے تھے۔ یہاں یہ بات بھی بہت مشہور ہوئی کہ اس سال ٹومک کے پاس وسائل کی بہت کمی تھی، جس کی وجہ سے وہ پہاڑ سر کرنے میں ناکام رہا۔ اب یہ 2018 تھا۔ ٹومک اپنی پرانی کوپما دوست ایلزابتھ کے ساتھ پھر سے اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے بیس کیمپ پر پہنچ گیا۔ چنانچہ ٹومک نے اس پہاڑ کو سر کرنے کے لیے 7ویں دفعہ کوشش کا آغاز کیا۔ یہ دونوں 25 جنوری تک نانگا پربت کیمپ 3 تک پہنچ گئے، جو کہ 7300 میٹر پر ہے، اور اسی دن وہ شام 6 بجے تک یہ دونوں نانگا پربت کو سر کرنے میں کامیاب رہے، مگر بقول ایلزابتھ اسلام آباد میں
شام 5:30 بجے تک سورج ڈوب جاتا ہے اور ہم 6 بجے تک پربت پر پہنچے اور اسی دن نانگا پربت پر بہت بادل تھے اور میرے کیمرے کی بیٹریاں -60 ڈگری درجہ حرارت کی وجہ سے جم چکی تھی، چنانچہ ہم اپنے سر کرنے کی تصویریں نہیں لے سکے۔ جب یہ دونوں چوٹی پر ہی تھے کہ ایک شدید طوفان نے انہیں گھیر لیا، چنانچہ ان دونوں نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ٹومک کی حالت بہت خراب تھی۔ ٹومک کو بیک وقت 3 اونچائی کی بیماریوں نے گھیر لیا، جن میں سے ایک فراسٹ بائٹ ہے۔ ناظرین، فراسٹ بائٹ کا حملہ عموماً ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں پر ہوتا ہے۔ سخت سرد درجہ حرارت کے باعث انگلیاں سوج جاتی ہیں اور ان پر سردی کا اثر محسوس نہیں ہوتا۔ شروع میں متاثرہ حصہ گرم ہو جاتا ہے اور اس میں سوجن آ جاتی ہے اور نرم پڑ جاتا ہے۔ پھر ان متاثرہ حصوں میں سرخی مائل رنگ کا مائع جمع ہونے لگ پڑتا ہے، جس کی وجہ سے یہ حصے بالکل کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بالآخر مر جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹومک کو دوسری بیماری سنو بلائنڈ کا حملہ ہوا۔ سنو بلائنڈ سب سے خطرناک بیماری ہے۔ جب سورج کی خطرناک شعاعیں ڈائریکٹ برف پر پڑتی ہیں تو وہاں سے ریفلیکٹ ہو کر ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑتی ہیں۔ یہ خطرناک شعاعیں UV کہلاتی ہیں، یعنی کہ الٹرا وائلٹ ریز کہلاتی ہیں۔ عام الفاظ میں یہ شعاعیں سفید برف پر جب پڑتی ہیں تو برف پر پڑنے کی وجہ سے ان کی چمک ڈائریکٹ آنکھوں کو متاثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے نظر جاتی رہتی ہے اور کوپما سنو بلائنڈ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پر کوپماؤں نے ایک مخصوص قسم کے گلاسز پہنے ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس دن موسم دھندلا ہونے کی وجہ سے ٹومک نے اپنے گلاسز اتار دیے تھے، جس کی وجہ سے وہ سنو بلائنڈ کا شکار ہو گیا اور اسی وجہ سے اسے نیچے اترنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور وہ الزابتھ کے پیچھے پیچھے اور اس سے رستہ پوچھ کر چل رہا تھا۔ ٹومک کو تیسری خطرناک بیماری، جس کا نام ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمونری ایڈیما ہے، وہ لگ گئی تھی۔ دوستو، ہائی ایلٹیٹیوڈ پلمونری ایڈیما سب سے خطرناک بیماری ہے، جو کہ انتہائی بلندی پر ہونے کی وجہ سے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے جب پھیپھڑوں پر بوجھ پڑتا ہے اور اسی دوران ایک فلوئڈ جو کہ مائع کی قسم ہے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ان تینوں بیماریوں کے حملے کی وجہ سے ٹومک کا واپسی کا سفر انتہائی مشکل ہو گیا تھا اور الزابتھ بہت مشکل سے ٹومک کو کھینچ کر نیچے 7800 میٹر تک تو لے آئی، مگر اس سے زیادہ نیچے نہیں لا سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ٹومک کو سلیپنگ بیگ میں اچھی طرح کور کیا اور وہاں ٹینٹ لگا کر ٹومک کو اسی میں رکھ دیا اور خود مدد کے لیے نیچے اترنے لگ پڑی۔ الزابتھ خود بھی فراسٹ بائٹ کا بری طرح شکار ہو چکی تھی اور اس کے پاؤں کی 5 انگلیاں کام کرنا چھوڑ چکی تھیں۔ اس کے باوجود وہ ٹومک کو 7800 میٹر تک لانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کے بعد الزابتھ اکیلے ہی نیچے 6400 میٹر تک پہنچ گئی تھی اور اب وہ اس سے مزید نیچے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس کے نیچے کنشافر وال تھی۔ اپنے ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتا چلوں کہ کنشافر وال بالکل عمودی دیوار ہے، جو کہ دنیا کی سب سے مشکل چٹان ہے۔ بالکل سیدھا ہونے کی وجہ سے اس پر چڑھائی اور اترنا دونوں ہی مشکل ہے۔ یہ دیوار ہی نانگا پربت کو سب سے مشکل پہاڑ بناتی ہے۔ زیر نظر تصویر میں آپ کنشافر وال کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ فراسٹ بائٹ ہونے کی وجہ سے کنشافر وال کے اوپر ہی مدد کے انتظار میں رک گئی۔ الزابتھ نے پہلے ہی ریسکیو کال کر دی تھی، جو کہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ چنانچہ جب ٹومک کی فیملی سے رابطہ کیا گیا تو رابطہ نہیں ہو سکا اور اسی دوران فرانچ اور پولش ایمبیسیز سے رابطہ کیا گیا، جو کہ ہو گیا۔ چنانچہ دونوں سفارتکاروں نے پاک فوج سے ریسکیو آپریشن کے لیے ریکویسٹ کی، پاک فوج نے ایمبیسیز کی ریکویسٹ پر آپریشن کا آغاز کیا اور اسی دن ہی ہیلی کاپٹر لے کر K2 بیس کیمپ پر پہنچ گئے۔ پھر وہاں پر اعلان کیا گیا کہ اس طرح 2 کوپما نانگا پربت پر پھنسے ہوئے ہیں، کیا کوئی ان کو ریسکیو کرے گا؟ ان دنوں وہاں پر بہت سے کوپما K2 کو سر کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ چنانچہ 4 کوپما رضاکارانہ طور پر ان کو ریسکیو کرنے کے لیے تیار ہو گئے، جن میں سے ڈینس روبکو اور ایڈم بیلیسکی کو پہلے 6500 میٹر پر ڈراپ کرنے کا سوچا گیا، مگر اس وقت شام کے 5 بج چکے تھے اور یہ 27 جنوری کا دن تھا اور پورا نانگا پربت طوفان کی لپیٹ میں تھا۔ چنانچہ ان دونوں کوپماؤں کو پھر کنشافر وال کے نیچے 4900 میٹر پر اتارا گیا۔ چنانچہ ان دونوں کوپماؤں نے اسی دن کمال کر دیا۔ ان دونوں نے رات کی تاریکی میں صرف 8 گھنٹے میں 1426 میٹر کی بلندی کو سر کیا اور کوئی عام چڑھائی نہیں بلکہ کنشافر وال عبور کی، اور رات 2 بجے یہ لوگ الزابتھ تک پہنچ گئے۔ ان کوپماؤں نے عام کوپماؤں کی نسبت 3 گنا تیز رفتاری سے یہ بلندی عبور کی، اور وہ بھی -60 ڈگری اور مشکل ترین اور ٹیکنیکل چڑھائی۔ یقیناً یہ دونوں کوپما کسی سپر مین یا سپر ہیرو سے کم نہیں ہیں۔ ان دونوں کوپماؤں نے صرف 8 گھنٹے میں جو چڑھائی طے کی وہ کسی ورلڈ ریکارڈ سے کم نہیں ہے اور اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ایک معکوف الفطرت کام کیا۔
جب رات کو 2 بجے یہ الزابتھ کے پاس پہنچے تو اس وقت جو انہوں نے الزابتھ سے پہلی گفتگو کی وہ ہم آپ کو سناتے ہیں۔ Elizabeth, nice to see you. Out of my head here. چنانچہ وہ صبح ہونے تک الزابتھ کے ساتھ رہے اور صبح ہوتے ہی الزابتھ کو رسی کی مدد سے نیچے اتارا اور پھر ہیلی کاپٹر کی مدد سے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ زیر نظر تصویر میں آپ الزابتھ کو دیکھ سکتے ہیں جب اسے ریسکیو کر کے اسلام آباد منتقل کیا گیا۔ الزابتھ کے دونوں ہاتھ اور پاؤں فراسٹ بائٹ کا شکار ہو چکے تھے۔ الزابتھ کو تو ریسکیو کیا جا چکا تھا مگر اب ٹومک کی باری تھی۔ ٹومک ابھی بھی 7200 میٹر کی بلندی یعنی چوٹی کے بالکل پاس موجود تھا۔ جب صبح ہوئی تو پورے نانگا پربت کو بادلوں نے گھیرا ہوا تھا۔ ان دونوں کوپماؤں نے اپنے خیمے کے ساتھ آگ جلائی کہ شاید ٹومک ان کو دیکھ کر اپنے خیمے سے باہر آ کر کوئی آواز لگائے۔ پھر ان کوپماؤں نے بہت سی آوازیں دی کہ شاید ٹومک زندہ ہو مگر اوپر ٹومک کے خیمے سے کوئی بھی آواز نہ آئی، کیونکہ اگر ٹومک زندہ ہوتا تو پھر ہی یہ دونوں کوپما اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس خراب موسم میں اس کو ریسکیو کے لیے جا سکتے تھے، اور ٹومک کو بچانے کے لیے ابھی بھی ان کو اس خراب موسم میں آدھا مشکل ترین پہاڑ سر کرنا تھا۔ چنانچہ ان دونوں کوپماؤں نے وہاں 6500 میٹر کی بلندی پر ایک پورا دن اور پوری رات گزاری کہ شاید ٹومک زندہ ہو اور ہمیں آواز دے، پھر ہی ہم اس کو ریسکیو کے لیے جائیں گے۔ چنانچہ جب کوئی جواب نہ ملا تو یہ دونوں کوپما روتے ہوئے پہاڑ سے نیچے اترائے اور ٹومک کو نانگا پربت نے اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ نیچے الزابتھ نے بتایا کہ جب میں ٹومک کو پہاڑ پر چھوڑ کر آئی تھی تو اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا اور وہ مرنے کے بالکل قریب تھا۔ زیر نظر تصویر وہ تصویر ہے جب آخری دن الزابتھ اور ٹومک نے نانگا پربت کا سفر شروع کیا۔ اس تصویر کا نام الزابتھ نے گڈ بائی ٹومک رکھ دیا ہے، اور اب جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں وہ ٹومک کی آخری تصویر ہے جب الزابتھ نے اس کو الوداع کہتے ہوئے خیمے میں لٹایا تھا۔ دوستو، ٹومک کو پولینڈ میں ہیرو مانا جاتا ہے۔ ٹومک نے اپنی زندگی میں ایک کتاب لکھی تھی مگر وہ اس کے مرنے کے بعد شائع ہوئی، اور اس کے علاوہ ٹومک کے خواب یعنی نانگا ڈریم کے اوپر بھی ایک کتاب لکھی جا چکی ہے جو کہ نانگا پربت کے اوپر یادگار قصوں اور یادوں پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں کتابیں جب شائع ہوئیں تو پورے پولینڈ میں ان کی ریکارڈ فروخت ہوئی۔ دوستو، یہاں کے مقامی لوگ اور بالخصوص پولینڈ کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جس طرح ٹومک نانگا پربت سے پیار کرتا تھا اور مسلسل 7 سال اس پہاڑ کے پیار میں اس پہاڑ پر جاتا تھا، اسی طرح نانگا پربت بھی ٹومک سے پیار کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس پہاڑ نے ہمیشہ کے لیے ٹومک کو اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ جب ٹومک کی موت کی خبر پولینڈ میں پھیلی تو کوہرام مچ گیا۔ کتنے لوگ تو کئی دنوں تک اس صدمے سے باہر نہ نکل سکے۔ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ سلام ہے ٹومک میکیووچ کی ہمت اور حوصلے کو کہ 6 بار نانگا پربت کو سر کرنے کی کوشش کے باوجود ہار نہیں مانی، اور سلام ہے ٹومک کی مستقل مزاجی کو کہ بار بار ناکامی کے باوجود بار سر کرنے کے لیے آتا رہا اور بالآخر 7ویں دفعہ اپنی جان دے کر نانگا پربت سے اپنی محبت کا ثبوت دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔